अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है शरह दुआए कुमैल। किताब के मुसन्निफ़ हैं उस्ताद शेख हुसैन अंसारियान। किताब का तर्जुमा किया है इकबाल हैदर हैदरी ने। आज हम आपके सामने इसकी 20वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 378 से। दुआ का अगला जुमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैहाता अंता अक्रमु मिन अंतुजिया मर्रब्बैतहु और तुब इद्दा मन अदैनतहु और तुशर्रिदु मन औयातहु और तुसल्लिमा इलल बलाई मन कफैतहु वरहमा। अब भला ये कैसे मुमकिन है कि जिसे तूने पाला है उसे बर्बाद भी कर दे, जिसे तूने करीब किया है इसे दूर कर दे, जिसे तूने पनाह दी है इसे रांदाए दरगाह बना दे, और जिस पर तूने मेहरबानी की है उसे बलाओं में डाल दे। रबूबियत के जलवे। हमारे मेहरबान खुदा ने इंसान की इब्तिदाए आफरीनियश से मरते दम तक के लिए 2 तरह की तरबियत के असबाब फराहम किए हैं। नंबर 1 मादी तरबियत, नंबर 2 मानवी तरबियत। नंबर 1 मादी तरबियत यानी मादी तरबियत के असबाब बेशुमार नेमतें हैं जिनसे या तो इंसान खुद अपने इख्तियार से बहरामंद होता है, जैसे खाना पीना और सांस लेना वगैरह, या खुदावंद आलम के इरादे से इसके मादी रुश्द व तकामुल के लिए मौसर होता है, जैसे इंसान की ताज्जुब खेज़ ताकत जो बदन में मुख्तलिफ मादों के ज़रिए पैदा होती है। सूरह यूनुस में इरशाद बारी ताला है और इस मतलब की तरफ परवरदिगार इशारा करता है। परवरदिगार फरमाता है, पैगंबर ज़रा इनसे पूछिए कि तुम्हें ज़मीन और आसमान से कौन रिस्क देता है, और कौन तुम्हारी समात और बसारत का मालिक है, और कौन मुर्दे से ज़िंदा और ज़िंदे से मुर्दे को निकालता है, और कौन सारे उमूर की तदबीर करता है। तो ये सब यही कहेंगे कि अल्लाह। तो आप कहिए कि इससे क्यों नहीं डरते। हम बदन के आज़ा में से एक उज़ू की तशरीह करने और तमाम हक़ाइक़ को समझने से आजिज़ हैं और इसके शुक्र व सपास से नातवान हैं, तो तमाम बदन और तमाम आज़ाए बदन नीज़ इनके दरमियान मौजूद हमाहंगी और नज़्म व ज़ब्त को कैसे समझ पाएंगे। इसी तरह इन आज़ाए बदन के बाहर की दुनिया से राब्ते को भी अच्छी से इस मतलब को समझने से हम कासिर हैं। बदन के असबी खलियों की तादाद जो तकरीबन 15 अरब है, और इस मुश्किल निज़ाम को देखते हुए इकरार करना चाहिए कि जैसे प्रोफेसर अश्टन बोख ने कहा कि इसके निज़ाम और मशीन को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक माहिर को 40,000 साल तक का वक्त दरकार है। युखरिजुल हय्य, इंसान को नुतफ़े से और नुतफ़े को मट्टी से खल्क़ किया है। इसी तरह हैवान को अंडों से और नबातात को तख़ुम से पैदा किया है। वो ज़ात कौन है जो इस दुनिया के ताज्जुब आवर निज़ाम को चलाती है? इस सवाल के जवाब में तमाम ही लोगों की फ़ितरत और अक़ल यही जवाब देगी कि खुदा। तो फिर इनसे कहिए कि फिर इसके साथ शिर्क और कुफ्र क्यों करते हो, और इसके अमर और नही की मुखालफत से परहेज़ क्यों नहीं करते। अब हम नंबर 2 की तरफ आते हैं कि मानवी तरबियत के असबाब। अक़ल, फ़ितरत, विजदान, नबूवत, इमामत, कुतुब आसमानी, बिलखुसूस कुरान करीम को, जिनको खुदावंद आलम ने हिदायत और तरबियत के असबाब करार दिया है और इंसान को आज़ादी और इख्तियार दिया है ताकि इस आज़ादी से फ़ायदा उठाते हुए सही व कोशिश करे और इसकी बेहतरीन तरबियत हो सके, ताकि खुदावंद आलम का लुत्फ़ व करम और इसकी रहमत शामिल हाल हो और खुदा की मार्फत के नतीजे में इसकी बहिश्त में दाखिल हो जाए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दुआए कुमैल के इस हिस्से में खुदा की बारगाह में अर्ज़ करते हैं,
جو شخص مختلف مادی اور معنوی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حد تک خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس کی ربوبیت اور تربیت کے جلووں کو قبول کر لیتا ہے، جس کو خداوند عالم نے اپنے قرب کی بارگاہ اور قضائے رحمت اور فضائے رحمت میں پناہ دی ہے، تو بہت بعید ہے کہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے اور اس کو برائیوں و فساد کے حوالے کر دے، اور چونکہ خدا نے پناہ دی ہے لہٰذا اب مجھے کیسے بھگا دے گا، حالانکہ تو نے ہی مجھ پر فضل و کرم کیا ہے اور اپنی رحمت کے زیر سایہ قرار دیا ہے، تو کیا مجھے بلا و مصیبت اور سختیوں کی خطرناک موجوں کو حوالے کر دے گا؟ تو اس قدر مہربان اور اس قدر کریم و بزرگوار ہے کہ جب انسان بہت سے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو پروردگار اس موقع پر خطاب کرتا ہے، اے میرے بندو، تم نے مجھے پکارا، میں نے جواب دیا، تم نے مجھ سے طلب کیا تو میں نے عطا کیا، میری مخالفت کی تو میں نے تمہیں توبہ کی مہلت دی، تم نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے تمہاری رعایت کی، تم نے میری معصیت کی، میں نے تمہاری پردہ پوشی کی، اگر اب بھی میری طرف پلٹ کر آ جاؤ تو میں تمہیں قبول کر لوں گا، اور اگر مجھ سے منہ موڑ لیا تو میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا، میں سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ کریم اور مہربان ہوں۔ یہ حدیث تفسیر کشف الاسرار کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 374 پر موجود ہے۔ جناب موسیٰ اور قارون۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ علی بن ابراہیم قمی سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی، تو حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم کی خدمت میں شکایت کی۔ اس وقت آواز قدرت آئی، میں نے زمین و آسمان کو حکم دے دیا ہے کہ تیری اطاعت کریں، جو حکم بھی دینا چاہو دے سکتے ہو، وہ اطاعت کریں گے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام قارون کے محل کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ قارون نے اپنے خادموں کو حکم دیا تھا کہ موسیٰ کے لیے دروازہ نہ کھولنا، جس وقت جناب موسیٰ قارون کے محل پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازے بند ہیں۔ جناب موسیٰ نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو تمام دروازے کھل گئے۔ جیسے ہی قارون کی نگاہ جناب موسیٰ پر پڑی، فوراً سمجھ گیا کہ موسیٰ عذاب کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، تو اس نے کہا، اے موسیٰ، تمہیں ہمارے درمیان موجود رشتہ داری کا واسطہ، مجھ پر رحم کرو۔ اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پسر لاوی، مجھ سے بات نہ کر، کیونکہ اب یہ تیری باتیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ اس وقت زمین کو حکم دیا، قارون کو نگل جا۔ فوراً پورا قصر اور جو اس میں موجود تھا زمین میں دھستا چلا گیا۔ قارون نے ایک بار پھر روتے ہوئے جناب موسیٰ کو رشتہ داری کا واسطہ دیا، لیکن جناب موسیٰ نے جواب دیا، اے پسر لادی، مجھ سے بات نہ کر۔ قارون نے بہت زیادہ استغاثہ کیا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام جو اس نااہل کی حرکتوں سے رنجیدہ تھے، انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ قارون کی ہلاکت کے بعد جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اس وقت خداوند عالم نے فرمایا، اے موسیٰ، قارون اور اس کی قوم نے تم سے استغاثہ اور فریاد کی، لیکن آپ نے نہ سنی۔ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم، اگر اس موقع پر بھی وہ مجھ سے فریاد کرتا، مجھ سے مدد مانگتا تو میں اس کی فریاد رسی کرتا، لیکن چونکہ اس نے تم سے فریاد کی اور تم سے توسل کیا، لہٰذا اس کو تمہارے حوالے چھوڑ دیا۔ فارسی کے چند اشعار ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ اشعار موجود ہیں عطار نیشا پوری کی منتقل تیر میں، حکایت موسیٰ اور قارون۔ ترجمہ ہے، خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، تمہیں قارون نے روتے ہوئے 70 مرتبہ پکارا،
لیکن تم نے اس کی ایک مرتبہ بھی نہ سنی۔ اس کے رونے اور چلانے کیسے تمہیں رحم نہ آیا؟ اگر تم نے اسے پیدا کیا ہوتا تو اس کو عذاب و سزا کس طرح دیتے؟ جو شخص دوسروں پر رحم کرے اس پر خداوند عالم رحم کرتا ہے۔ ماں اور عاق شدہ بیٹا۔ تفسیر نیشا پوری میں بیان ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان کا آخری وقت آن پہنچا۔ حضرت سے درخواست کی گئی کہ اس جوان کی عیادت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا تو اس کی زبان شہادتین کی گواہی دینے کے لیے بند ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا یہ جوان تارک نماز ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں۔ فرمایا کیا باپ نے اسے عاق کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا ماں کا عاق شدہ ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے، اور جب وہ آ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بیٹے کو معاف کرنے کے لیے کہا۔ ماں نے کہا میں کس طرح اس کو معاف کر دوں؟ اس نے میری صورت پر تماچا مارا ہے اور میری آنکھ خراب کر دی ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آگ لائی جائے، تو اس کی ماں نے فوراً سوال کیا آگ کا کیا کیجیے گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو سزائے اعمال تک پہنچایا جائے گا اور اس کو جلایا جائے گا۔ یہ سن کر ماں پکار اٹھی، میں اس کو جلانے پر ہرگز راضی نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اس کو 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا اور اپنی جان کی بازی لگا کر اس کی تربیت کی ہے اور 2 سال تک دودھ پلایا ہے۔ سالوں تک یہ میرے پاس رہا ہے۔ اگر اس کو جلانے کی بات ہے تو میں اس کو معاف کیے دیتی ہوں تاکہ وہ جلنے سے بچ جائے۔ سامعین کرام، جب مجازی تربیت کرنے والی ماں اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اس کا گناہ گار بیٹا آگ میں جلایا جائے، تو پھر حقیقی پالنے والا جس نے انسان کے ہر نقص اور کمی کو دور کر کے اسے منزل کمال تک پہنچایا، اگر وہ جہالت اور نادانی اور ارادے کی کمزوری کے تحت لغزشوں سے دور ہو جائے، کیا وہ اپنے بندے کو آگ میں جلانے پر راضی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حق نمک۔ ایک روایت ہے یزید بن محلب کا شہر خراسان کے ایک بزرگوار بنام وکی پر کچھ قرض تھا۔ اس نے اس وکی کے نمائندے سے اپنا قرض لینے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ چنانچہ اس شخص نے وکی کے نمائندے پر سختی کی اور اس کو اذیت دی۔ ایک روز یزید بن محلب کا نمائندہ وکی کے نمائندے کو یزید بن محلب کے پاس لے گیا تاکہ قرض ادا کرنے کے لیے مزید فرصت طلب کرے۔ اس وقت کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا۔ یزید بن محلب کے نمائندے نے وکی کے نمائندے سے کہا اٹھو یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ اس وقت وکی کے نمائندے نے کہا چاہے میرے ہاتھ پیر توڑ ڈالو، لیکن جب تک یہاں کھانا نہ کھا لوں نہیں اٹھوں گا۔ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے یزید بن محلب سے مہلت مانگی، تو یزید بن محلب نے اپنے نمائندے سے کہا اب وکی کے نمائندے سے قرض کا مطالبہ نہ کرنا، کیونکہ اس نے ہمارے دسترخوان سے کھانا کھایا ہے اور ہمارا نمک چکھ لیا ہے۔ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اب اس کو اذیت دی جائے۔ سامعین کرام، یقیناً وہ بندہ جس نے اپنے کریم مولا اللہ تعالیٰ کا مادی اور معنوی نمک کھایا ہے، تو اس کا لطف و کرم اور رحمت و بزرگواری اس کو عذاب میں جلانے کا قصد کیسے کر سکتی ہے؟ میزبان پر مہمان کا حق۔ ارباب تاریخ نے لکھا ہے مان بن زائدہ جو ایک بڑا سردار تھا، اس کے پاس کسی جگہ سے 300 قیدی لائے گئے۔ مان نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اسیروں کے درمیان ایک نوجوان جو ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچا تھا، اس نے کہا اے امیر، تجھے خدا کا واسطہ، جب تک ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی نہ پلا دے اس وقت تک ہمیں قتل نہ کر۔ مان نے کہا سب کو پانی پلا دو۔ جب اسیروں نے پانی پی لیا تو اس نوجوان نے کہا اے امیر، اب ہم تیرے مہمان ہو گئے ہیں
اور مہمان نوازی کرنا شرافت اور بزرگی کی نشانی ہے۔ چنانچہ اس وقت مان نے کہا، تو نے سچ کہا، اور اسی موقع پر سب کو آزاد کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ جی ہاں، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، بہت زیادہ بعید ہے کہ وہ خدائے مہربان جس نے بندے کو اپنے دسترخوان سے مادی اور معنوی نعمتیں کھلائی ہیں، وہ ان کو عذاب میں بھی مبتلا کرے گا۔ دعا کے اگلے جملات، صفحہ نمبر 385۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیتا شیقری یا سیدی و الہی و مولائی اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ وعلی السنین نطقت بتوحیدک صادقۃ وبشکرک مادحہ وعلی قلوب اعترفت بإلہیتک محققہ وعلی ضمائر حوت من العلم بک حتی صارت خاشعہ وعلی جوارح سعت الی اوطان تعبدک طاعت واشارت باستغفارک مذعنۃ محاکذا ظنوا بک ولا اخبرنا بفضلک انک یا کریم یا ربی۔ میرے سردار، میرے خدا، میرے مولا، کاش میں یہ سوچ بھی سکتا کہ جو چہرے تیرے سامنے سجدہ ریز رہے ہیں ان پر بھی تو آگ کو مسلط کر دے گا، اور جو زبانیں صداقت کے ساتھ حرف توحید کو جاری کرتی رہی ہیں اور تیری حمد و ثنا کرتی رہی ہیں، یا جن دلوں کو تحقیق کے ساتھ تیری خدائی کا اقرار ہے، یا جو ضمیر تیرے علم سے اس طرح معمور ہے کہ تیرے سامنے خاصے و خاشع ہیں، یا جو اعضاء و جوارے تیرے مراکز سے عبادت کی طرف ہنسی خوشی سبقت کرنے والے ہیں اور تیرے استغفار کو یقین کے ساتھ اختیار کرنے والے ہیں، ان پر بھی تو عذاب کرے گا۔ ہرگز تیرے بارے میں ایسا خیال بھی نہیں ہے، اور نہ تیرے فضل و کرم کے بارے میں ایسی کوئی اطلاع ملی ہے، یا کریم و یا رب۔ مکمل عبادت، صفحہ نمبر 386۔ تمام عبادتوں میں جس عبادت کو جامع اور کامل عبادت کہا جا سکتا ہے وہ صرف نماز ہے۔ نمازی نماز کے ذریعے اپنے مکمل خشوع اور تواضع و انکساری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے، اور نماز کے ذریعے خدا کی توحید اور اس کی یکتائی کا اقرار کرتا ہے۔ نمازی اسی نماز کے ذریعے خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور معرفت کی بنیاد پر اس کی خدائی کا اعتراف کرتا ہے، اور نمازی کے اعضاء و جوارح اس کے ارادے کے تحت مکمل شوق کے ساتھ مساجد، خانہ کعبہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کے روضوں پر حاضری دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اہل معرفت جنہوں نے خدا اپنے وجود کو اور اپنی غرض سے خلقت کو ایک حد تک پہچان لیا ہے، جنہوں نے خدا کو خود اپنے وجود کو اور اپنی غرض خلقت کو ایک حد تک پہچان لیا ہے، اس کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ خلوت و بزم، سکون و پریشانی کے عالم میں اس کی یکتائی کا اقرار کرتے ہیں۔ زبان حال، زبان مقال سے اس کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے نورانی دل اور مستحکم قلب میں تحقیق اور معرفت کی بنیاد پر اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کی معرفت سے مملو باطن سے اس کی درگاہ باعزت میں خضوع کرتے ہیں، اور اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اعضاء و جوارح سے مساجد اور عبادت گاہوں میں جاتے ہیں۔ یہ افراد کس طرح خداوند عالم کی نسبت بدگمان ہو سکتے ہیں، اور کیوں اس سے حسن و ظن نہ رکھیں؟ کس نبی و پیغمبر، کس امام اور کس آسمانی کتاب نے یہ بیان کیا ہے کہ خدا ایسے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور ایسے چہروں، زبانوں، دلوں اور اعضاء و جوارح کو
आतिश जहन्नुम में जलाएगा। इस तरह के अफराद को अंबिया आइमा अलैहिमुस्सलाम और आसमानी किताबों ने खबर दी है कि मोमिनीन आमाल स्वालेह के अंजाम देने वाले और बेहतरीन किरदार से आरास्ता अफराद अगरचा कहीं कहीं इनके कदमों में लग़ज़िश पैदा हो गई हो, लेकिन वो इनको तौबा और मग़फ़िरत के ज़रिए जिब्रान कर देते हैं, और वो लोग हरगिज़ आतिश जहन्नुम और फ़राग़ महबूब की आग में नहीं जलाए जाएंगे। सामीन कराम, अब हम यहाँ पर जामे तरीन इबादत यानी नमाज के बारे में कुछ अहादीस सुनाएंगे आपको, और खुदावंद आलम की बारगाह में बसद आजिज़ी के साथ अर्ज़ करते हैं कि हम सबको इन तमाम शराइत खुसूसन खुलूस के साथ अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन इलाही आमीन, ताकि हमें अज़ाब से निजात मिल सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के सिलसिले में चंद अहादीस बयान की हैं। नमाज दीनी कानून है, इसमें परवरदिगार आलम की खुशनुदी और नमाज अंबिया अलैहिमुस्सलाम का रास्ता है। ये हदीस खिसाल की जिल्द नंबर 2 522 सफ़े पर मौजूद है। हदीस नंबर 11 है, मीज़ानुल हिकमा में भी है। अस्सलात की हदीस नंबर 10528 पर मौजूद है। दूसरी हदीस है, वो खुदावंद आलम जिसकी बड़ी तारीफ़ें हैं, इसने नमाज को मेरी आँखों की ठंडक करार दिया है और इसने मेरे लिए नमाज को महबूब करार दिया है, जैसे कि भूखे के लिए खाना और प्यासे के लिए पानी महबूब होता है, लेकिन इस फ़र्क के साथ कि जब भूखा खाना खा लेता है और प्यासा पानी पी लेता है तो सैर हो जाता है, लेकिन मैं नमाज से सैर नहीं होता। ये हदीस मकारिमुल अखलाक के सफ़ा नंबर 461 अल-फ़सल ख़ामिस में मौजूद है। मीज़ानुल हिकमा में के चैप्टर नंबर अस्सलात में मौजूद है, और ये हदीस है 10535। हदीस नंबर 3, जब तुम नमाज के लिए तैयार हो और क़िबले की तरफ रुख कर लो और सूरह हम्द और दूसरा सूरा पढ़ चुको, इसके बाद रुकू और सजदा किया और रुकू और सजदे बजा लाकर तशहद और सलाम पढ़ चुको, तो इस नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यह हदीस इमालिय सुद्दूख में मौजूद है। मीज़ानुल हिकमा के चैप्टर नंबर अस्सलात की में भी मौजूद है, और हदीस का नंबर है 10556। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने नमाज के मुतालिक चंद अहादीस बयान की है। नमाज के ज़रिए रहमतें नाजिल होती हैं। यह हदीस ग़ररुल हकम में मौजूद है। मीज़ानुल हिकमा में के चैप्टर नंबर सलात में मौजूद है। दूसरी हदीस है, नमाज हर परहेज़गार शख्स को खुदा से नज़दीक करने वाली है। यह हदीस भी खिसाल में भी मौजूद है। मीज़ानुल हिकमा के चैप्टर नंबर अस्सलात में मौजूद है। तीसरी हदीस है, मैं तुमको नमाज कायम करने और उसकी हिफाजत की वसीयत करता हूँ, क्योंकि नमाज बेहतरीन अमल और दीन का सुतून है। ये हदीस इमालिय तूसी में मौजूद है। मीज़ानुल हिकमा के चैप्टर नंबर सलात में मौजूद है, और हदीस नंबर है 10543। हदीस नंबर 4 है, जब इंसान नमाज की हालत में होता है तो इसके जिस्म और लिबास और जो चीज़ भी इसके अतराफ़ में मौजूद होती है वो तस्बीह परवरदिगार करती है। यह हदीस अलल शरा के बाब नंबर 33 और मीज़ानुल हिकमा के चैप्टर अस्सलात में मौजूद है। हदीस का नंबर है 10585। हदीस नंबर 5, ए कुमैल, नमाज पढ़ लेना या रोज़ा रख लेना और सदका देना काफ़ी नहीं, बल्कि नमाज पाक दिल से पढ़ी जाए और किसी भी काम को खुशनुदी खुदा के लिए अंजाम दिया जाए और खुदा के सामने हर हाल में खुशू और खुशू के साथ रहा जाए।
یہ حدیث تحفہ العقول کے چیپٹر نمبر الکمیل بن زیاد اور میزان الحکمہ کے چیپٹر صلاۃ حدیث کا نمبر ہے 10592 میں موجود ہے۔ نماز دنیاوی اور اخروی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کے بعد شیعہ معتبر کتابوں جیسے کتب اربع اور وسائل شیعہ وغیرہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یعنی تفصیل اگر ہمیں جاننی ہو نماز کے بارے میں تو ان کتب کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ خدا سے حسن ظن رکھنا۔ حقیقت میں جو انسان ایک حد تک ایمان، عمل صالح اور اخلاق سے مزین ہو اور انہیں چیزوں پر اپنی عمر کو تمام کرنا چاہتا ہو تو اس کو خداوند عالم کے لطف و کرم اور رحمت و مغفرت کی نسبت حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 389 پر، یعنی اسے چاہیے کہ روز قیامت عذاب کے خوف کے ساتھ ساتھ اپنے کو یہ بشارت بھی دے کہ اس کا مولا حقیقی وقت، موت، عالم برزخ اور قیامت کے دن اس کے ساتھ لطف و کرم سے کام لے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے دینی کاموں کو قبول کرے گا، نیز اس کے لیے بہشت کے دروازے کھول دے گا اور اپنے اولیاء کے ساتھ محشور کرے گا۔ آمین الہی آمین۔ ائمہ علیہم السلام سے منقول روایت میں حسن ظن کو نیک کاموں کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے حسن ظن یہ ہے کہ اپنے کاموں میں خلوص نیت سے کام لو اور خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کی امید رکھو۔ یہ حدیث غرر الحکم موجود ہے، میزان الحکمہ میں بھی موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 11590۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے حسن ظن یہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی غیر سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ ڈرے۔ یہ حدیث اصول کافی کے صفحہ نمبر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 72 میں ہے، باب ہے حسن ظن، اور حدیث کا نمبر ہے 4 اور یہ میزان الحکمہ میں بھی موجود ہے اور چیپٹر ہے الظن اور حدیث کا نمبر ہے 11589۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن ظن کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، قسم اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کسی بھی بندہ مومن کا گمان خدا کی نسبت نیک نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ گمان کرنے والا بندہ خدا پر ایمان رکھتا ہو۔ اس لیے خداوند عالم کریم ہے اور تمام خوبیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں، کیونکہ جب بندہ مومن خدا سے نیک گمان کرتا ہے تو خدا کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نیک گمان سے خلاف ورزی کرے، پس خدا سے نیک گمان کرو اور اس کے مشتاق رہو۔ یہ حدیث اصول کافی میں موجود ہے، باب ہے اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں اور 71 صفحہ ہے اور باب ہے حسن ظن، اور میزان الحکمہ میں بھی موجود ہے، اس کا چیپٹر ہے الظن اور حدیث کا نمبر ہے 11582۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم سے کوئی شخص اس دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ خدا سے حسن ظن رکھتا ہو، چونکہ خدا وند عالم سے حسن ظن رکھنا بہشت کی قیمت ہے۔ یہ حدیث امالیہ شیخ طوسی میں موجود ہے اور میزان الحکمہ کے چیپٹر الظن میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 11582۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خداوند عالم پر حسن ظن رکھنا اس کی عبادت ہے۔ یہ حدیث میزان الحکمہ میں موجود ہے، چیپٹر ہے الظن، حدیث ہے 11584۔ دعا کے اگلے جملات، صفحہ نمبر 391۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِّن بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَتِهَا وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ
अला अहलिहा अला अन्ना ज़ालिका बलाउन व मकरूहुन कलीलुन मकासुहु यसीरुन बक़ाउहु कसीरुन मुद्दतुहु फ़कैफ़ अहतमाली लिबलाइल आखिरति व जलीलिल वक़ूइल मकारिहि फ़ीहा व हुवा बलाउत ततूलु मुद्दतुहु व यदूमु मकामुहु वला युखफ़फ़ु अन अहलिही लिअन्नहु ला यकूनु इल्ला अन ग़ज़बिका व इंतिक़ामिका व सख़ातिका व हाज़ा मा ला तक़ूमु लहु समावातु वल अर्ज़ु या सय्यदी फ़कैफ़ ली व अना अब्दुका ज़ईफ़ु ज़लीलुल हक़ीरुल मिस्कीनु वल मुस्तकीनु। परवरदिगार, तू जानता है मैं दुनिया की मामूली बला और अदना सी सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरे लिए इसकी नागवारियाँ नाकाबिले तहम्मुल हैं, जबकि ये बलाएं कलील और इसकी मुद्दत मुख्तसर है, तो मैं इन आखिरत की बलाओं को किस तरह बर्दाश्त करूँगा जिनकी सख्तियाँ अजीम, जिनकी मुद्दत तवील और जिनका क़याम दायमी है, जिनमें तख़फ़ीफ़ का कोई भी इम्कान नहीं है, इसलिए कि ये बलाएं तेरे ग़ज़ब और इंतकाम का नतीजा हैं और इनकी ताब ज़मीन व आसमान नहीं ला सकते। तो मैं एक बंदे ज़ईफ़ व ज़लील व हक़ीर व मिस्कीन व बेचारा क्या हैसियत रखता हूँ। दुनिया और आखिरत की बलाएं, सफ़ा नंबर 392। दुनिया की बलाएं और मुसीबतें आखिरत की बलाओं और मुसीबतों से चंद लिहाज से फ़र्क रखती हैं, जैसा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। नंबर 1, दुनिया की मुसीबतें और बलाएं जैसे तूफ़ान, ज़लज़ला, सैलाब, खुश्क साली, कहत साली, महंगाई और इंसानी बीमारियां कम नुकसान और कम मुद्दत के लिए होती हैं, लेकिन आखिरत की बलाएं और मुसीबतें अरसे दराज के लिए और जावेदाना होती हैं। नंबर 2, कभी बलाएं इंसान के लिए इम्तिहान का पहलू रखती हैं, जिन पर इंसान को सब्र व ज़ब्त से काम लेना चाहिए, ताकि इस सब्र की वजह से इसके ईमान में इजाफ़ा हो जाए और खुदा की तरफ से अजीम सवाब का मुस्तहिक बन जाए, नीस रज़ाए इलाही हासिल हो जाए, जैसा कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी कौम के आज़ार और अज़ियत पर सब्र किया। सब्र व इस्तकामत की मिसाल जनाब आसिया, मोमिन आले फ़िरौन, हबीब नजार और राह खुदा के दीगर मुजाहिदीन ने पेश की है। लेकिन आखिरत की बलाएं और मुसीबतें सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह व मासियत और खुदा के नाफरमानी की सज़ा का पहलू रखती हैं, और ये कि आखिरत की बलाएं और मुसीबतें इम्तिहान और आजमाइश का पहलू नहीं रखती, बल्कि अंजाम दिए हुए आमाल की सज़ा होती हैं और इन पर सज़ा का तसव्वुर भी नहीं पाया जाता। और बिलफ़र्ज़ से महाल अगर किसी ने इस अज़ाब और सज़ा पर सब्र कर भी लिया तो इसका कोई अज्र व सवाब नहीं होगा। कुरान मजीद में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि अगर इंसान खुदा और रसूल की इताअत में सब्र और इस्तिकामत का इजहार करे और गुनाहों के मुकाबले में सब्र से काम ले तो इसको खुदावंद आलम की हमराही हासिल हो जाती है। इरशाद बारी ताला है सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 में, और सब्र करो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह मा साबरीन। कुरान मजीद ने साबरीन को बशारत दी है और उनको खुदा की सलवात और रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ करार दिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सब्र 3 तरह के होते हैं: मुसीबत के वक्त सब्र, खुदा और रसूल की इताअत पर सब्र, और गुनाह व मासियत के मुकाबले में सब्र। यह हदीस उसूल काफ़ी में मौजूद है, जिल्द नंबर 2 में, और बाब है बाबुस सब्र, हदीस है 15 नंबर।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صابرین کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے، صابرین وہ لوگ ہیں جو خدا اور رسول کی اطاعت اور گناہ و معصیت پر صبر کریں، حلال طریقے سے رزق و روزی حاصل کریں، حد اعتدال میں رہ کر راہ خدا میں خرچ کریں اور اپنے خرچ سے باقی ماندہ مال و دولت کو آخرت کے لیے بھیج دیں۔ اس وقت صابرین کامیاب و کامران ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 میں بھی صابرین کو بشارت دی گئی ہے اور ان کو خدا کی صلوات اور رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ عذاب برزخ اور قیامت۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات خصوصاً 30ویں پارے کی آیات برزخ اور قیامت کے مختلف عذاب کے بارے میں اشارہ کرتی ہیں۔ اس طرح بہت سی روایات بھی اس عذاب کے بارے میں بیان موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام دشمنان خدا کے بارے میں فرماتے ہیں، اور جو شخص دشمن خدا ہوگا اس پر ایک ایسا بدترین شکل کا فرشتہ جس کے بدن سے بدترین بدبو آ رہی ہوگی، وہ اس سے آ کر کہے گا تجھے بشارت ہو بہت زیادہ کھولتے ہوئے پانی پینے کی اور جہنم میں داخل ہونے کی۔ دشمن خدا اپنے غسل دینے والے اور جنازہ اٹھانے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان کو قسم دے کر کہے گا مجھے قبر کے حوالے نہ کرو، لیکن جب اس کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا تو 2 فرشتے سوال کرنے کے لیے اس پر وارد ہوں گے اور اس کا کفن ہٹا کر اس سے کہیں گے تیرا خدا کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے پیغمبر کون ہیں؟ تو وہ جواب دے گا میں کچھ نہیں جانتا۔ 2 فرشتے کہیں گے تو نہیں جانتا، پس اس کی زبان باہر نکلوا کر اس پر کوڑے لگائیں گے اور اس طرح ماریں گے جس سے ہر جاندار چیز خوف و وحشت زدہ ہو جائے۔ جن و انس اس کی آواز کو نہیں سنتے۔ اس وقت یہی فرشتے اس کی قبر سے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیں گے اور اس سے کہیں گے اسی بدترین حالت میں لیٹا رہے، اور اس کو اسی طرح فشار قبر دیں گے کہ اس کا مغز اس کے ناخون اور گوشت کے ذریعے باہر نکلے گا۔ خداوند عالم اس پر زمین کے سب سے خطرناک سانپ اور بچھو کو مسلط کر دے گا اور وہ قیامت تک اس کو اسی طرح اذیت دیتے رہیں گے۔ یہ حدیث تفسیر قمی جلد اول صفحہ نمبر 370 پر موجود ہیں، ولوج النکرین فی القبر، اور کتاب ذکر الموت وما بعدہ بحار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 224 کے باب 8 اور حدیث ہے 26 موجود ہے۔ اسی طرح شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے عذاب الدوزخ کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل جہنم دردناک عذاب کی سختیوں سے کتوں اور بھیڑیوں کی طرح فریاد کریں گے۔ وہاں پر کسی کو موت نہیں آئے گی، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، وہاں انہیں ہمیشہ بھوک و پیاس لگتی رہے گی، ان کی آنکھیں کمزور اور ان میں روشنی کم ہوگی، گونگے بہرے اور اندھے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، پشیمان مستر اور غضب پہ پروردگار میں مبتلا ہوں گے، ان پر کسی طرح کا رحم نہیں کیا جائے گا، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، دوزخ ان کو جلائے گا اور ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، علاوہ بری ان کے پینے کے لیے ایک بہت بدبودار اور زہر سے بدتر چیز ہوگی، ان پر آگ کے کوڑے برسائے جائیں گے اور بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ٹھوک دیا جائے گا، غضب کے فرشتے ان پر ذرا بھی رحم نہیں کریں گے، ان کے چہرے جھلسے ہوئے ہوں گے اور وہ لوگ شیطان کے ہم نشین ہوں گے، ان کو طوق و زنجیروں میں باندھا جائے گا، اگر وہ دعا بھی کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، اگر ان کی کوئی حاجت ہوگی تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے حال اہل جہنم کا۔ یہ حدیث امالی شیخ صدوق کی مجلس 82 حدیث نمبر 14 میں موجود ہے، کتاب ذکر الموت میں موجود ہے، بحار الانوار میں موجود ہے۔ علی بن ابراہیم قمی اپنی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ فرشتہ وحی جناب جبرائیل امین
غمگین اور حزن و ملال کے عالم میں نازل ہوئے۔ ان کا چہرہ متغیر تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اے جبرائیل، حزن و ملال کی کیا وجہ ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا، میں کیسے پریشان و ملول نہ ہوں۔ آج خداوند عالم نے منافی دوزخ کو معین کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافی دوزخ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، خداوند عالم نے آتش جہنم کو حکم دیا ہے کہ 1000 سال تک جلے تاکہ سرخ ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا حکم دیا کہ 1000 سال تک جلے تاکہ سفید ہو جائے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ 1000 سال تک جلے تاکہ سیاہ ہو جائے، اور وہ سیاہ و تاریک مادہ بغیر روشنی کے ہے۔ اگر اس کی زنجیر کے 70 ذراع کے حلقے کو زمین پر رکھ دیا جائے تو ساری دنیا پگھل جائے گی، اور اگر زقوم و زری کا ایک قطرہ دنیا کے پانی میں ملا دیا جائے تو تمام اہل زمین اس کی بدبو سے مر جائیں گے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل بہت روئے، جہاں تک کہ خداوند عالم نے ایک فرشتہ بھیجا کہ آپ کا پروردگار آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے، اگر تمہاری امت گناہوں کی مرتکب ہوئی تو اس کو اس عذاب سے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ حدیث تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں موجود ہے، اور کتاب ذکر الموت میں بھی موجود ہے۔ بدکاروں اور دشمنان خدا کو ایسی جگہ رکھا جائے گا کہ ہر طرف سے تنگی ہوگی، اس کے راستے تاریک اور اس کی ہلاکت کے مراکز نامعلوم ہوں گے، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں ٹھکانا ہوگا۔ اس کا شربت کھولتا ہوا پانی اور ان کا مکان جہیم ہوگا۔ آگ کے شعلے اور اس کی لپیٹیں گھیرے ہوئے ہوں گی۔ ان کی آرزو موت ہوگی، لیکن موت کہاں، ان کی آزادی کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ ان کے پیروں کو ان کی پیشانی کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور ان کے چہرے گناہوں کی تاریکی سے سیاہ ہوں گے۔ وہاں چلاتے ہوں گے، اے دروغہ جہنم، ہم بے حال ہو چکے ہیں۔ دروغہ جہنم، زنجیروں نے ہمیں جکڑ دیا ہے اور ہماری کھال جلی جا رہی ہے، لہٰذا ہمیں یہاں سے باہر نکال دے کہ پھر کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اس وقت آگ کے شعلے آواز دیں گے، یہاں سے تمہارا بھاگنا ممکن نہیں ہے، اب امان ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے، یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہے، دور ہو جاؤ اور بکواس بند کرو۔ اگر تمہیں یہاں سے چھٹکارا مل بھی جائے تو تم پھر اسی طرح گناہوں میں ملوث رہو گے۔ اس موقع پر اہل دوزخ اپنی رہائی سے نا امید ہو جائیں گے، دنیا میں عبادت خدا کے سلسلے میں کی ہوئی تقصیر کے بارے میں افسوس کریں گے، لیکن وہ پشیمانی ان کو نجات نہیں دے گی، اور ان کا غم و اندوہ سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ ہاتھ پیر بدھے ہوئے ہوں گے، ان کو زمین پر پھینک دیا جائے گا، اوپر نیچے دائیں اور بائیں ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی۔ ان کا کھانا آگ، پینا آگ، کپڑے آگ، ان کا بستر بھی آگ ہی کا ہوگا۔ ان کے بھڑکتے ہوئے انگاروں، بدبودار گندے کپڑوں اور خطرناک گھڑس اور بھاری بھاری زنجیروں میں رکھا جائے گا، اور وہ چیخ رہے ہوں گے، فریاد کریں گے اور موت کی تمنا کریں گے، لیکن جب بھی موت طلب کریں گے ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا اور آگ کے گرز مارے جائیں گے، ان کے منہ سے خون اور پیپ باہر نکلے گی، اور ان کا جگر پیاس کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی، ان کے چہروں کی کھال اتر جائے گی، درد و تکلیف کی وجہ سے ان کے بال گر جائیں گے۔ جب ان کی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا ہوگی، ان کی ہڈیوں کا گوشت اتر جائے گا، ان کی آنکھیں اندھی، زبان گونگی اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے۔ یہ روایت بھی کتاب ذکر الموت القول فی صفحہ جہنم میں موجود ہے۔ سامعین کرام، آئیے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار، ان دردناک عذاب، سختی اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ہم تو تیرے ضعیف، کمزور، ذلیل، حقیر اور مسکین بندے ہیں، اگرچہ میری عبادت کامل نہیں ہے اور گناہ بھی کم نہیں ہے،
لیکن دل و جان سے تیرا عاشق ہوں، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو دوست رکھتا ہوں اور تیری عبادت و بندگی سے دور نہیں ہوں۔ میرا مشغلہ گناہ کرنا نہیں ہے، میرا کام خطا اور عصیان نہیں ہے۔ اگر میرے گناہ زیادہ ہیں، صرف ہوائے نفس اور شہوت کی وجہ سے ہیں، میں تیری کامل اور خالص عبادت انجام دینا چاہتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا دامن ہر گناہ سے پاک ہو۔ میں شیطان اور طاغوت سے بیزار ہوں اور ہوائے نفس کی شرارت سے نالا ہوں۔ تیرے فراق کا مریض اور تیرے وصال کا بھوکا ہوں۔ پالنے والے مجھے معاف کر دے اور میری مدد فرما، مجھے میرے گناہوں سے چھٹکارا دے اور عبادت و بندگی میں مشغول کر دے۔ مجھے آتش جہنم سے امان دے دے اور میرے لیے بہشت کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔